हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सस्पेंसफुल नॉवल। ओह! सॉरी, मैंने आपको अपने चैनल पे वेलकम तो किया ही नहीं। जी, तो आप सबको दिल से वेलकम है क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे, जहाँ आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं मज़े-मज़े के इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, जैसे कि मैं अभी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो गेस कीजिए कौन सा नावल है? चलिए छोड़िए, मैं खुद ही बता देती हूँ। नावल का नाम है दर-ए-आइना इश्क और इसकी राइटर को तो आप लोग सब जानते ही हैं। बहुत ही अमेजिंग राइटर हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। इनको अगर सस्पेंस क्वीन कहा जाए तो गलत ना होगा। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त पहचाना आपने। इनका नाम तो यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो भी शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यूं ही हमारे चैनल पे आने वाले नॉवेल्स आप लोग सबसे पहले पढ़ सकें या फिर सुन सकें और इन्जॉय कर सकें। तो चलें, बहुत सारी हो गई हैं बातें। मुझे यकीन है आप लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे अगले किस्त का, यानी कि 10 एपिसोड का। तो चलें अब शुरू करते हैं। दर-ए-आइना इश्क एपिसोड 10। अपने अपने कमरे में बैठे वो सभी उस वक्त और उन हालात को याद कर रहे थे जहाँ अदीरा अपनी और अहान की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरों को लिए बैठी आंसू बहा रही थी। आरिज़ और निहाल भी अपने जान से प्यारे भाई की यादों में गलतां थे। कमाल खान भी बेटे की याद में खामोश आंसू बहा रहे थे, जो वो अपने घर वालों के सामने ही तो क्या, कभी अपनी बीवी के सामने भी जाहिर नहीं किया करते थे। पूरे कमाल हाउस में जहाँ सब लोग आहान के साथ गुजरा अच्छा वक्त याद कर रहे थे, वहीं सिर्फ अजान लाशारी था जो इस वक्त अपने माजी को सोचे जा रहा था। सिगरेट के धुएं के साथ वो बहुत कुछ सोचता उस फैसले पर पहुंचा था कि वो अपने अंदर की नरमी को भी जलाकर राख कर देगा। कल की सुबह एक नया शख्स इस कमरे से बाहर निकलेगा, जो किसी बात की परवाह नहीं करेगा, जो किसी के आगे ना तो कमज़ोर पड़ेगा और ना ही किसी को फिर से अपने दिल के साथ खेलने का मौका फराहम करेगा, जिसे रिश्ते कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। और फिर अगली सुबह ऐसा ही इंसान कमाल हाउस के इस मास्टर बेडरूम से बरामद हुआ था। वो कमाल इंटरप्राइजेस के ऑफिस पहुंची थी। आते ही अदीरा और निहाल से मिलकर लेने के बाद वो अपने कैबिन में बैठी अपना डेटा इकट्ठा कर रही थी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में उसने जो जो काबिल ज़िक्र ऑफ़र्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढे थे, वो उनके फ़हरिस्त ही चेक कर रही थी। आज उसे अहान कमाल खान से मिलना था, जो आज फिर किसी मीटिंग में मसरूफ़ था। अपना सारा काम सेट कर वो अहान की मीटिंग से फ़ारिग होने का इंतज़ार करने लगी। अहान के ज़िक्र पर अदीरा और निहाल के अंदाज़ में एक अजीब सा पुरअसरार सा तासुर था, जो अलीना लाशारी से मख्फी ना रह सका था, और वो तासुर ही उसे मज़ीद अहान की जानिब मुतवज्जा कर रहा था। वो ऑफिस में बैठी थी जब उसके फ़ोन पर ज़ुहैब की कॉल आई, जो रात ही सिंगापुर से वापस आया था। हेलो, अलीना ने चेहरे पर नरम मुस्कुराहट सजाए हुए कहा था। हाय अलीना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जॉब कर रही हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है इस सब की? तुम आज के आज ही वापस आओ, मैं ड्राइवर भिजवाता हूँ। ज़ुहैब ने छूटते ही अलीना से कहा। कैसे हैं आप? सिंगापुर का टूर कैसा रहा? अलीना ने उसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए उससे उसके दौरे की बाबत दरियाफ्त किया। अलीना, तुम आज ही वापस आ रही हो? ज़ुहैब ने एक बार फिर दो टोक लहजे में कहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही भाई, यू नो डैड। जवाब भी अलीना के मखसूस अटल लहजे में आया था। हो क्या गया है तुम्हें? क्यों उस शख्स को अपने जहन पर सवार कर लिया है तुमने? वो चला गया है अलीना, प्लीज़ एक मरे हुए शख्स के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ज़ोहैब ने बहन की फ़िक्र में कहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही भाई, आप फ़िक्र मत करें, मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करूँगी। रह गई बात अजान को सर पर सवार करने की, तो वो तो हो गया है, अब कैसे उतारूँ इस भूत को अपने सर से? मजबूत लहजे में कहते आखिर में वो बेबसी से मुस्कुरा दी थी। तुम भी उसकी तरह मिडिल क्लास सोच रखती हो। सारी ज़िंदगी जिस चीज़ का ताना तुमने उसे दिया, अब खुद तुमने वही आदत अपना ली है। ज़ोहैब को अलीना की हरकतों से कोफ्त होने लगी थी। उसके नज़दीक वो एक मरे हुए शख्स से मोहब्बत के नाम पर अपना कैरियर, अपना स्टेटस, अपनी सोशल लाइफ, हत्ता कि अपने फ्रेंड सर्कल को भी तर्क कर चुकी थी। जब कोई अच्छा लगने लगता है तो उसकी आदतों की भी आदत हो जाती है।
علینا نے اذان لاشاری کا خوبرو سراپا ذہن کے پردے پر بکھیرتے ہوئے کہا تھا، بشرط یہ کہ وہ انسان زندہ ہو علینا، مرے ہوئے انسان کی محبت پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے۔ زہیب نے تلخ لہجے میں کہا تھا، آپ نے مجھ سے الجھنے کے لیے فون کیا تھا؟ علینا نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے، مگر تم تو بچپن سے کسی کی کہاں سنتی یا سمجھتی ہو، بس اپنی منمانی کرتی ہو، زہیب نے جتلاتے لہجے میں کہا تھا۔ بالکل صحیح کہا، اور بعض اوقات سمجھتے سمجھتے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ لہجے میں ایک آنچ لیا علینا نے کہا جب دروازے پر دستک دیتی عائشہ علینا کے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے کہنے پر اندر داخل ہوئی تھی۔ بھائی میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، کہہ کر علینا نے کال بند کرتے ہوئے عائشہ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر نہال کے ساتھ ہی اپنے اور نہال کے مشترکہ کیبن میں آیا تھا۔ کیسی رہی میٹنگ؟ ادیرہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ونڈرفل، اذان نے بہت اچھے سے سب کو اپنے آئیڈیاز کے لیے کنونس کر لیا ہے، نہال نے پرجوش لہجے میں کہا، جبکہ اذان کوئی بھی تاثر دیے بنا آفس چیئر پر جھولنے لگا۔ کل کے مقابلے میں اس کا انداز یکسر الگ تھا۔ اب اگلی میٹنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ادیرہ نے اذان کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کا اشارہ یقیناً علینا لاشاری اور احمد کمال خان کی ملاقات کی طرف تھا۔ خیال تو بہت نیک ہے، اذان نے پراسرار لہجے میں جواب دیا اور پھر سوالیہ انداز میں ادیرہ کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ آ چکی ہے؟ ادیرہ نے گلاس وال سے بلائنڈز ہٹا کر ساتھ والے کیبن کی جانب اشارہ کیا جہاں علینا لاشاری پرسکون انداز میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ ایک نظر علینا کو دیکھتے اذان نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ تم لوگ مسٹر چوہان سے ملنے جا رہے تھے؟ اذان نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو ان دونوں میں ہی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ ہاں، کچھ دیر بعد، نہال نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، جب تم دونوں جاؤ گے تو عائشہ سے کہہ کر اسے میرے پاس بھجوا دینا۔ اذان نے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا، یعنی وہ ان دونوں کی غیر موجودگی میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اوکے، ادیرہ نے سمجھتے ہوئے کہا تو نہال بھی سر ہلا کر اس کی تائید کر گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں میٹنگ کے لیے نکلے تو نہال نے عائشہ سے کہہ کر علینا کو احان سے ملنے کا پیغام بھجوایا۔ نہال کے جاتے ہی اذان نے انٹرکام پر اپنے مینیجر سرفراز کو بلایا تھا اور اسے چند ہدایات دیتا شان بے نیازی سے کیبن سے نکل کر لفٹ کی جانب چلا گیا۔ پیچھے کھڑا مینیجر عجیب صورتحال کا شکار ہوا تھا۔ اگلے ہی پل علینا لاشاری دروازے پر دستک دیتی اندر آئی تو سامنے مسٹر سرفراز کو کھڑا دیکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے پورے کیبن کا جائزہ لینے لگی۔ مسٹر سرفراز، مجھے مسٹر احد نے بلایا تھا، وہ کہاں ہیں؟ علینا کے سوال پر مسٹر سرفراز کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دیں۔ مس علینا، وہ مسٹر احد سے ملنے اچانک کوئی آ گیا ہے، آپ ان کے آنے تک یہیں انتظار کریں گی، اور ان کا آرڈر ہے کہ جب وہ لوٹ کر آئیں تو آپ انہیں یہیں ملیں، تب تک یہ کچھ آپ اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں، چاہیں تو ان پر نظر دوڑا لیں۔ مینیجر احان کا پیغام دہراتا باہر کی جانب بڑھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں یہاں بیٹھ کر انتظار کروں؟ علینا کی آواز پر مسٹر سرفراز رک کر پلٹے تھے۔ مطلب یہ ہے مس علینا کہ احان سر اس وقت کسی ضروری ملاقات میں مصروف ہیں، ان کے آنے تک آپ انتظار کریں۔ دو ٹوک لہجے میں کہتے مسٹر سرفراز گلاس ڈور دھکیلتے باہر چلے گئے اور علینا کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی تھی۔ آج تک علینا لاشاری کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، مگر وہ جانتی نہ تھی کہ اب اسے ایسے ہی کسی کی بے رخی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ نہال اور ادیرہ 3 گھنٹے کے بعد آفس لوٹے تو علینا کو بگڑ موڈ کے ساتھ احان کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ دونوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ادیرہ علینا کی جانب بڑھی جو اسے آتا دیکھ کر رک گئی تھی، البتہ چہرے پر غصہ اپنا رنگ چھوڑ گیا تھا۔ احان سے ملاقات ہو گئی؟ ادیرہ نے ٹھہر ٹھہر کر سوال کیا۔ نہیں، ان کی کوئی ضروری ملاقات چل رہی ہے۔ علینا کا لہجہ قدرے تلخ تھا۔ مطلب؟ نہال نے ایک نظر ادیرہ کو دیکھتے ہوئے علینا سے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ آپ کے بھائی میں پروفیشنلزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، مگر میں پچھلے 3 گھنٹے سے ان کے کیبن میں بیٹھی ان کی آمد کے منتظر ہوں، اور انہیں شاید یہ یاد بھی نہیں ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے انہوں نے مجھے مری سے یہاں بلایا ہے۔ علینا کے جواب پر نہال اور ادیرہ میں معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اذان دانستہ علینا سے نہیں ملا تھا، ورنہ کسی کو وقت دے کر وقت پر نہ پہنچنا اذان کی عادت نہ تھی۔ میں پتہ کرواتی ہوں، تم ویٹ کرو۔
ادھیرا نے علینا سے کہہ کر فون پر اذان کا نمبر ڈائل کیا جو دوسری ہی بیل پر اٹھا لے کیا۔ وہ تینوں ایک بار پھر کیبن کے اندر چلے آئے۔ ادھیرا نے فون اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ ہیلو، گھمبیر آواز پر علینا چونکی تھی۔ یہ آواز، یہ لہجہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ فون کی دوسری جانب اذان لاشاری تھا۔ ہیلو اہان، ویئر آر یو؟ ادھیرا نے وہیں کھڑے کھڑے اذان سے سوال کیا تھا۔ وہ ایکچولی مجھے کوئی ضروری کال آ گئی تھی، شان بے نیازی سے جواب آیا۔ اس کا جواب علینا لاشاری کے ماتھے پر بل ڈال گیا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ بڑے آرام سے ہی کسی ضروری کال کا کہہ کر غائب ہو گیا تھا۔ اچھا، تم ابھی آفس آ جاؤ، مس علینا تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ادھیرا نے اخمیہ انداز اپنایا تھا۔ آئی ایم سوری ادھیرا، میں تھوڑا مصروف ہوں، ایسا کرو اسے گھر بھیج دو اور کل آنے کو کہنا۔ اذان کے جواب پر ادھیرا نے بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھا تھا۔ علینا کا دل چاہا وہ فون کے پار موجود شخص کا گلا دبا دے۔ اٹس ناٹ پاسبل، وہ آج صرف تم سے ملنے آئی تھی، اس کے لیے ہر روز آنا ممکن نہیں ہے۔ ادھیرا نے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ اچھا، پھر بولو کہ کسی ہوٹل وغیرہ میں رک جائے، میں اب کل ہی مل سکوں گا، آج آئی ایم بزی، اور ایسی چھوٹی موٹی ملاقاتوں کے لیے میں اپنا اسکیجول چینج نہیں کر سکتا۔ اذان کو شاید اندازہ تھا کہ یہ باتیں علینا تک پہنچ رہی ہیں، اسی لیے ہی وہ ایسے خود کو بے پرواہ ظاہر کرتے علینا لاشاری کے غصے کو دانستہ ہوا دے رہا تھا۔ شاید ادھیرا کا لہجہ اور اس کا اسے آہان کہنا ہی اسے سمجھا گیا تھا کہ کوئی اس کے آس پاس ہے۔ وہ تنہائی میں کبھی اسے آہان نہیں کہتی تھی۔ علینا کا پارا ہائی کر کے وہ بڑے آرام سے کال بند کر گیا تھا۔ ادھیرا اور نہال تو اذان کی اس حرکت پر حیران ہی ہوئے تھے۔ آج تک اس نے ایسا نہیں کیا تھا، مگر آنے والا وقت جس اذان لاشاری کو سب کے سامنے لانے والا تھا اس سے سبھی ناواقف تھے۔ وہ بڑی سہولت سے کل نہ آنے کا کہہ کر آفس سے نکل آئی تھی۔ اگر اہان کمال خان میں اتنی اکڑ تھی کہ وہ اسے 3 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بڑے آرام سے آنے سے انکار کر سکتا تھا، تو وہ بھی علینا لاشاری تھی جس نے زیر ہونا اور جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ آفس سے نکل کر اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرتی نبیہ کو کال ملا کر اس سے بات کرتے ہوئے اہان کمال کو شاہی القابات سے نواز رہی تھی۔ اس کا غصہ کسی طور پر ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ آج کافی وقت بعد پرانی علینا لاشاری کی ایک جھلک سامنے آئی تھی۔ نبیہ اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نبیہ کی کال بند کرتے ہوئے وہ گاڑی پارکنگ سے نکال رہی تھی۔ ارادہ کسی قریبی کیفے میں جانے کا تھا جب نظر پارکنگ میں موجود مسٹر سرفراز کے ہمراہ کھڑی اس شخص پر پڑی تھی جس کا رخ علینا کی جانب نہ تھا۔ اس کے حلیہ اور مسٹر سرفراز کے جھکے سر اور انداز سے اسے یہی سمجھ میں آیا تھا کہ وہ اہان کمال ہی ہے، مطلب وہ آس پاس ہی تھا۔ پھر بھی اس نے علینا لاشاری کو انتظار کرنے اور آج ملنے سے انکار کر دیا۔ علینا کا دل چاہا وہ اس کام اور اہان کمال سمیت سب پر 2 لفظ بھیج دے۔ ہاؤ could he do this؟ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے علینا نے غصے سے کہا تھا۔ کنٹرول علینا، بات بات پر غصہ کیوں ہوتی ہو؟ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ماضی کا ایک منظر چھن سے اس کے ذہن کے پردے پر جھلملانے لگا، جب علینا اپنی کوئی اپائنٹمنٹ کینسل ہونے پر بھڑک اٹھی تھی اور اسی وجہ سے اس کی کسی سے تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ تو کہ تمہاری طرح کسی بھی قسم کی انسلٹ اور بکواس پر چپ چاپ بیٹھی رہوں؟ کمٹمنٹ کر کے پلٹنے والے لوگ مجھے زہر لگتے ہیں۔ علینا نے خاصے تلخ لہجے میں جواب دیا تھا۔ اب اس سب میں کہاں سے آ گیا؟ اور میں تمہارے اور زہیب کے علاوہ کسی کا غصہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اذان نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری یہ عادت تمہیں بہت رلائے گی اذان، مارک مائی ورڈز، علینا نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ تو کیا تم سے بھی الجھا کروں؟ تم غصہ کرتی ہو تو جواباً تم پر غصہ کروں؟ بولو علینا۔ علینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جس انداز میں اذان نے سوال کیا تھا، علینا لاشاری کچھ پل کو لاجواب ہوئی تھی۔ وہ تیوری چڑھائے بس اسے دیکھے گئی۔ کہتے ہیں جو اچھا لگتا ہے اس کا غصہ بھی برا نہیں لگتا، اور مجھے علینا لاشاری کے غصے سے بھی محبت ہے۔ کہیں پاس سے اذان لاشاری کی گھمبیر آواز میں کہے گئے الفاظ گونجے اور ساتھ ہی کسی گاڑی کے ہارن کی آواز اسے حال میں لے آئی۔ سامنے اب کوئی نہیں تھا۔ کیا مجھے واپس آفس جانا چاہیے؟ علینا نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ نہیں، اب اہان کمال خان خود چل کر میرے پاس آئے گا۔ میں علینا لاشاری ہوں، مجھے لوگوں کے پیچھے جانے کی عادت نہیں۔ اس کی فطری خود پسندی اودائی تھی۔ فیصلہ کن انداز میں سوچتی وہ گاڑی پارکنگ سے نکال کر لے گئی تھی۔ اگلے روز وہ پھر سے آفس میں بیٹھا تھا۔ گزشتہ روز علینا کے غصے کو لے کر وہ ادھیرا سے کافی کچھ سن چکا تھا۔
یہ سب اس نے دانستہ کیا تھا۔ ادھیرا اور نہال کے کافی بار پوچھنے پر بھی وہ ان کو یہ بتانے کا روادار نہیں تھا کہ ایسا اس نے جان بوجھ کر الینا کو اکسانے کے لیے کیا تھا۔ اس کا لاپرواہ سا انداز ادھیرا کے لیے حیران کن تھا۔ مس الینا سے کہیں مجھے ان سے ملنا ہے، فوری طور پر آفس پہنچیں۔ اذان نے انٹر کام پر عائشہ سے کہا، واٹ ڈو یو مین کہ وہ آج نہیں آئے گی؟ کل وہ کہہ کر گئی تھی۔ فون رکھتے ہی ادھیرا نے اکتائے ہوئے لہجے میں اذان سے کہا، کیوں نہیں آئے گی؟ اگر وہ میرے انڈر کام کرے گی تو اسے میرے طریقے سے چلنا ہوگا۔ بے لچک انداز میں کہتا وہ سب کو حیران کر گیا تھا۔ اذان، کل تم یہاں سے چلے گئے تھے جبکہ وہ 3 گھنٹے تو یہاں تمہارا انتظار کرتی رہی ہے۔ نہال نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ آدھا گھنٹہ اور رک جاتی تو میں لوٹ آتا۔ سامنے کھلی فائل پر نظر دوڑاتے اس نے شان بے نیازی سے کہا، یہ سب اس لیے کر رہے ہو نا کہ وہ تنگ آ کر خود ہی یہ جاب چھوڑ دے؟ ادھیرا نے سمجھتے ہوئے اندازہ لگایا، ایسا نہیں ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے اس کی نفی کی، جو بھی ہے، بہرحال وہ اب کچھ دن تک نہیں آئے گی۔ ادھیرا نے ہار مان پر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اذان نے کچھ سوچ کر ادھیرا کی جانب دیکھا اور پھر ایک بار پھر ریسیور اٹھاتے عائشہ کو اپنے کیبن میں بلایا۔ فائلز کیبنٹ کے ساتھ کھڑا نہال ناسمجھی سے اذان کو دیکھے جا رہا تھا۔ دروازے پر دستک دیتی عائشہ اجازت ملنے پر اندر آئی۔ مس عائشہ، مس لاشاری سے کانٹیکٹ کریں اور انہیں کہیں کہ انہیں کل آفس آنا ہوگا۔ اپنی آفس چیئر پر جھولتا دونوں ہاتھوں کو باہم پیوست کیے وہ بے فکر انداز میں کہتا نہال اور ادھیرا کو حیران پر حیران کیے جا رہا تھا، تم جانتے ہو اٹس ناٹ پاسبل، یہ ضد چھوڑ دو۔ ادھیرا نے اسے ٹوکنا چاہا جبکہ عائشہ منہ کھولے ادھیرا اور اہان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جو الینا لاشاری کی وجہ سے آپس میں الجھ رہے تھے۔ اگر وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو انہیں اپنے والد کی کمپنی چھوڑ کر کسی دوسری کمپنی میں کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ادھیرا کی جانب گردن موڑتے اس نے تیز لہجے میں کہہ کر اس کے اعتراض کو نظر انداز کیا تھا، یہ بے جا ضد ہے، اسے ہفتے میں 2 دن آفس آنا ہے، یہ کنڈیشن ہماری جانب سے تھی، اور اگلے ہی روز آفس بلا لینا کیونکہ مسٹر اہان اپنے سو کالڈ پرابلمس کی وجہ سے اسے نہیں مل پائے۔ نہال نے تنک کر کہا تھا، آپ جائیں مس عائشہ، اور میرے الفاظ ایز اٹ از ان تک پہنچنے چاہیے، مجھے بات دہرانا پسند نہیں۔ عائشہ پر حکم جاری کرتے اس نے اسے جاننے کی اجازت دی تھی، تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ اٹس بٹوین می اینڈ ہر، اسے ہم دونوں کے درمیان ہی رہنے دو۔ اب کی بار وہ نہال کے جانب مڑ کر جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، تم اتنے ہٹ درہم تو نہیں تھے۔ ادھیرا نے ناسمجھی سے ہنس کر سر نفی میں ہلایا تھا، ہٹ دھرمی تو لاشاری کے خون میں ہے، کچھ شروع سے ہٹ دھرم ہوتے ہیں اور کچھ کو حالات اور واقعات ہٹ دھرمی پر مجبور کر دیتے ہیں، یہ اتنی انہونی بات نہیں ہے۔ اذان نے سر جھٹک کر کہا اور واپس اپنے سامنے کھلی فائلز کی جانب متوجہ ہوا، مسٹر چوہان سے میری بات ہو گئی ہے، یہ پروجیکٹ کمال انٹرپرائزز کو ہی ملے گا۔ اس نے خود ہی موضوع گفتگو بدل دیا تھا کیونکہ وہ مزید اس سلسلے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ الینا کو عائشہ کی کال ملی تھی جس نے اپنے مالک اہان کمال خان کے الفاظ ڈرتے ڈرتے الینا لاشاری تک پہنچائے تھے۔ وہ لاشاری کے اثر و رسوخ سے بھی واقف تھی اور 2 بار مل کر اسے الینا کی عادت اور طبیعت کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ عائشہ، مسٹر اہان سے کہہ دینا کہ میں 2 دن بعد اپنے مقررہ وقت پر ہی آؤں گی، اگر انہیں اپنی کمپنی کی فکر ہے تو وقت بے وقت غائب نہ ہوا کریں۔ الینا لاشاری کی فطرت میں کہاں تھی کسی کی جو حضوری؟ اور آخری بات، کل اگر کچھ ضروری ڈسکشن ہے تو وہ مجھے کال کر سکتے ہیں، ورنہ میرا گھر ان کے گھر کے عین سامنے ہے، جب چاہیں آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور جیسے آپ نے مسٹر اہان کے الفاظ مجھ تک حرف بحرف پہنچائے ہیں، میں امید کرتی ہوں میرے الفاظ بھی حرف بحرف ان تک پہنچ جائیں گے۔ الینا نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے عائشہ کے پسینے چھڑوائے تھے۔ وہ اہان کمال خان کے سامنے یہ سب کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ الینا کی کال بند کرتے وہ اس بار اہان کے سامنے حاضر ہونے کے بجائے نہال کے پاس گئی تھی۔ نہال سے اپنی فکر کی وجہ بیان کرتے اس نے الینا کے الفاظ دہرائے تو نہال کا فلک شگاف کہہ گونجا تھا۔ باہر سے آتے اذان نے بھی ان الفاظ کو سنا تھا، اسے الینا سے ایسی ہی امید تھی۔ وہ اندر آئے بنا وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ اب مزہ آئے گا، ایک سیر ہے تو دوسرا سوا سیر، نہال نے ہنس کر کہا تھا۔ اس سیر سوا سیر کی جنگ میں میرا وزن سیروں کم ہو جائے گا سر، عائشہ نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ ایک بار پھر مسکرا دیا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ مجھے تو بڑی پسند آئی ہے، امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔